नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में बहुत सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के किस्से बयान फरमाता है और तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की कौमों के हाल अल्लाह ताला ने हमें बताए कि किस कौम की कौन सी बुराई थी, किस कौम की के ऊपर जो अजाब आया उसके पीछे क्या वजह थी। तो हर कौम में कोई एक जो थी ना, एक नुमायाँ बुराई थी जिसकी वजह से उसकी पकड़ हुई। और ज़्यादा उम्मतों में जो हमें वाक़यात से पता चलता है कि वो शिर्क जो था ना, शिर्क के अंदर वो गिरफ़्तार थी। तो शिर्क के बारे में तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुल अज़ीम। और उस शिर्क के साथ साथ कोई एक इखलाकी बुराई भी थी उनके अंदर, जिसकी वजह से फिर वो मग़फ़िरत की जो है ना वो हक़दार ना ठहरी। तो हज़रत बनी इसराइल के अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जितने भी गुज़रे, उनमें हमने देखा कि हज़रत मूसा की जो कौम थी उनके साथ तो सिलसिला चलता ही रहा मामलात का। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो लवातत का शिकार थी। और हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में भी हमने पढ़ा कि वो शिर्क भी करते थे और वो खुद सर भी थे। और इसके अलावा कौम आद के बारे में हमने पढ़ा कि उन्हें अपनी ताकत पे बहुत ग़रूर था, तकब्बुर उनके अंदर बहुत ज़्यादा था और वो ये उनका ख़्याल था कि दुनिया में उनसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है और कोई उन्हें हरा नहीं सकता। तो लेकिन कुरान पाक पे गौर करते रहे, पढ़ते रहे, तो मैंने एक चीज़ महसूस की कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, उनके जो अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया उनके बारे में, तो कहीं पर भी ये मुझे यानी कि उनका जो गुनाह था वो शिर्क का ज़िक्र उसमें नहीं है कि वो शिर्क भी करते थे या नहीं। लेकिन वो एक काम करते थे कि वो नाप तोल में कमी करते थे और राहों में बैठ जाते थे और लोगों राहज़नी करते थे। तो मैं अक्सर कुरान पाक में जब गौर करती हूँ तो ये देखती हूँ कि हर कौम में, हर नबी की कौम में एक बुराई थी और उस बुराई की वजह से वो कौम जो है वो गिरफ्तार अज़ाब हुई। लेकिन हम अगर अपने आप को देखें आज के दौर में, उम्मत मुस्लिमा जो है वो हर नबी की जो कौम में बुराई थी ना, हर वो बुराई उम्मत मुहम्मदी में, उम्मत मुस्लिमा में, उम्मत मुहम्मदी तो मैं नहीं कहूँगी, उम्मत मुहम्मदी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की कसरत करते हैं, जो आप पर नाजिल किए गए कुरान की तालीमात पर अमल करते हैं, जो सुबह शाम अपने रब को याद करते हैं, जो सुबह शाम अपने रब का ज़िक्र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो उम्मत मुहम्मदी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुहम्मदी में वो औसाफ मौजूद हैं। लेकिन उम्मत मुस्लिमा, एक नाम नहाद उम्मत मुस्लिमा का जो एक बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर है कि ये सब मुसलमान हैं, लेकिन उन मुसलमानों में हर बुराई जो है ना, जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की कौमों में कोई एक बुराई थी, वो सारी बुराइयाँ उम्मत मुस्लिमा में आज पाई जा रही हैं। तो मैंने फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में, जब उनकी कौम के बारे में पढ़ा के उसका मैं कुरान पाक में अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुअैबु वल्लज़ीना आमनू मअक मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन। उसकी कौम के सरदारों ने जो अपनी बड़ाई के घुमंड में मुब्तला थे उससे कहा कि ए शुएब, हम तुझे और उन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे, वरना तुम लोगों को हमारी मिल्लत में वापस आना होगा। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर भी थे और ये नबी भी थे। और मदियन में अल्लाह ताला ने इनको नबूवत से सरफराज किया था। और उस ज़माने में इस तरह था कि मुख्तलिफ़ इलाकों में अल्लाह ताला एक टाइम पे बाज़ू का दो दो तीन तीन नबी भी हुआ करते थे। और इस तरह फिर हज़रत मूसा और हज़रत शुएब जो थे, वो हज़रत शुएब मदियन में पैगंबर थे, नबी थे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर उनके बाद नबूवत भी मिली और वो
مصر میں جا کے پھر انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ تو حضرت شعیب کی قوم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی قوم نے ان سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا، خواہ ہم راضی ہوں یا نہ ہوں؟ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اور جب کبھی کسی مشکل میں ہوں، کوئی ایسی گھڑی آپ پہ آ جائے کہ جہاں پہ آپ دو گروہوں کے درمیان کوئی ایسی کنڈیشن آ گئی ہے، تو اس میں پھر جہاں پہ فیصلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو ہیں بھی ٹھیک لیکن لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو اس دعا کا اہتمام کریں۔ تو اگر آپ حق پہ ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان کی قوموں میں کوئی ایک برائی تھی، لیکن آج وہ تمام برائیاں بدرجہ اتم امت محمدی میں موجود ہیں۔ تو ہم جب سے قرآن کی ہم نے آغاز کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم کہتا ہے، بار بار ان سے شکوہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس دن سے ڈریں کہ جب ہم اللہ کے حضور جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں شکوہ کنانا ہو جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج امت مسلمہ میں اس چیز کو بہت جو ہے نا ایک بہت زیادہ نیڈ آف دا ٹائم سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، اگر ہم بالکل خالص جو ہے معاملات کو لے کے چلیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ تو ہم چاہے وہ اب اگر اس لسٹ کو اگر ہم ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو یہ تو بہت لمبی جائے گی کہ ہم جو کھانے پینے والی چیزوں میں جو ملاوٹ کی جاتی ہے یا کسی بھی مٹیریل میں، چاہے وہ کوئی بھی قسم کسی بھی قسم کی کوئی بھی پروڈکٹ ہے، تو اس میں مطلب ایک سمجھ لیں کہ 2 نمبری ضرور چل رہی ہے، اور یہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے اور اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہوں گے اور کاروبار چلیں گے ہی نہیں۔ تو یہ تو چلیں ایک علیحدہ چیز ہوگی، لیکن آج ہم اس کی تھوڑی ڈیپتھ میں جائیں گے کہ ناپ تول جو ہے اس میں کیسے ہم کمی بیشی کرتے ہیں۔ اور ناپ تول جو ہے نا وہ صرف چیزوں کا نہیں ہوتا ہے، ناپ تول جو ہے نا وہ احساسات کا بھی ہوتا ہے، ناپ تول جو ہے وہ جذبات کا بھی ہوتا ہے، ناپ تول جو ہے وہ محبتوں کا بھی ہوتا ہے، ناپ تول جو ہے وہ خدمتوں کا بھی ہوتا ہے، ناپ تول حقوق کا بھی ہوتا ہے، اور ناپ تول فرائض میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے لیے قرآن پاک سے ایک سبق نکال سکتے ہیں۔ یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے دیکھیں، قرآن پاک کو اگر ہم پڑھتے رہیں اور ہم یہ دیکھتے رہیں کہ ان قوموں نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں، تو جسٹ اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ان کا موازنہ کرنے کے بعد ہمیں اپنے لیے ایک سبق بھی نکالنا ہے۔ ایک سبق نہیں، ہم قرآن پاک کی ہر آیت سے بھی اگر 10 سبق بھی نکالیں تو وہ کم ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ ہے، ایسا سمندر ہے کہ اس کے سیپ اور اس کے موتی جو ہے نا اگر ہم جمع کرنے لگ پڑیں تو شاید ہمارے دامن جو ہے نا وہ بھر جائیں گے، لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا ان قیمتی موتیوں کا، نصیحتوں کے اور اعمال کے لیے ہمارے لیے بہت سی اس کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ تو قرآن پاک سے فائدہ اٹھائیں، اس کو صرف ایک تلاوت کرنے کی چیز نہ سمجھیں، ثواب حاصل کرنے کی چیز نہ سمجھیں، یا جسٹ فار نالج نہ کریں، اس سے اپنے عمل میں لے کے آئیں۔ اور آپ تھوڑی سی چیز کو جب اس کی اپنے عمل میں لے کے آئیں گے تو آپ کو اس کا نالج وائز بھی اتنا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا شاید تلاوت کرنے سے بھی اس طرح فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اس کی کسی حصے سے، کسی واقعے سے ایک سبق نکال کے اس سبق کو اپنی زندگی کا حصہ جب بنائیں گے، تبھی ایک آپ کی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ گرومنگ ہوگی، ہماری اصلاح ہوگی، اور ہم وہ ایک خوبصورت مسلمان، ایک خوبصورت کردار ہے جو مومن کا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس میں ناپ تول دیکھیں، رشتے ہوتے ہیں بہت پیارے، ہمارے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اور آگے انہی رشتوں سے آگے پھر سسرال ہے، اور
میکا ہے، ننہال ہے، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ بڑے خوبصورت رشتے ہیں، لیکن ہم اس چیز سے بالکل جو ہے نا، آج میں دیکھتی ہوں کہ کہیں پر بھی نا دل کے ساتھ کوئی بندہ کسی کے ساتھ موو نہیں کر رہا ہوتا. ہر انسان کے دو روپ ہیں. وہ اوپر سے بظاہر دنیا کو لے کے چلنے کے لیے اس نے اپنے اوپر ایک شیل چڑھایا ہوا، اس کے اکارڈنگ وہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے اس کا دل پھٹا ہوا ہے، اندر سے وہ ایک جو ہے نا مخلص نہیں ہوتا، اور کہیں نہ کہیں صرف اپنے فائدے کے لیے موو کر رہا ہوتا ہے. جہاں اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ وہاں موو کرتا ہے، جہاں اس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے وہ موو کرنا بند کر دیتا ہے. اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس چیز کا کوئی جو ہے نا یہی سٹائل ہے اور یہ کوئی قابل گرفت چیز نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ایک سینگ والی بکری اور ایک بغیر سینگ والی بکری کو بھی آپس میں آمنے سامنے کھڑا کریں گے، اور ان سے بھی جس نے زیادتی کی ہوگی، جو بغیر سینگ والی بکری ہوگی، اس سے کہا جائے گا کہ تم اس سینگ والی سے اپنا جو بھی حساب کتاب ہے وہ چکا لو. یعنی مفہوم حدیث کچھ اس طرح ہے. تو یہ جو حساب کتاب کا معاملہ ہے نا یہ بہت سخت ہے. یہ اتنا سخت ہے کہ اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور یہ دن جو ہے نا بس انسان کے لیے بہت بھاری دن ہے. تو اس دن اللہ تعالیٰ سے کے سامنے جو عذاب دینا ہے نا، اس حساب کا بہت زیادہ خوف کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب کرے. تو اپنے رشتوں میں بہت زیادہ جو ہے نا ایمانداری کے ساتھ موو کریں. اگر میں اب ہر رشتے کا اگر میں بتاؤں تو یہ یقین مانے کہ ایک سلسلہ چل پڑے گا لیکچرز کا، جہاں میں ایک ایز اے بیٹی بتاؤں کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں. اور آپ ایز اے بیٹی، آپ پہ صرف ماں باپ کے حقوق نہیں آتے، ایز اے بیٹی پھر آپ کے اوپر اپنے بہن بھائیوں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں جو ان ماں باپ کے بچے ہیں. اور آپ کے اوپر اگر آپ کی پیرنٹس آپ کی جب شادی کریں گے تو پھر وہ جو شوہر ہے اس کے حقوق بھی آ جائیں گے، پھر اس کے ماں باپ کے جو بھی آپ پہ ایک اخلاقی حقوق بنتے ہیں. ہر چیز شرعی نہیں ہوتی، ہر چیز شریعت میں نہیں ہے، کچھ چیزیں ہمارے اوپر اخلاقیات کی روح سے نافذ ہوتی ہیں. تو ابھی اگر ہم یہاں پہ آغاز میں سٹارٹ ادھر سے ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہر جو ہے نا معاشرے کی بنیادی اکائی جو ہے نا وہ میاں بیوی ہوتے ہیں. تو اگر ہم میاں بیوی سے ہی آغاز کر لیتے ہیں، چلے ہم آگے اس کو اسی رشتے سے ہی نا ساری روٹس نکل رہی ہیں اور اسی رشتے سے ساری برانچز بھی نکلتی ہیں. تو اگر یہی ایک رشتہ اپنے حقوق اور فرائض کو سمجھ لے گا نا تو باقی سب رشتے آہستہ آہستہ ان تک اس کا اثر جائے گا. تو اگر ایک بیوی جو ہے، اگر ہم صرف اس کے حقوق اور فرائض کے بارے میں دیکھیں کہ وہ اپنے ناپ تول میں کہاں پہ کمی کرتی ہے، تو اگر ہم دیکھیں کہ اگر ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں کوئی رہ رہی، کیونکہ ہم ایسٹ میں رہتے ہیں، پاکستان میں خصوصاً بچے ماں باپ کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ چیز ابھی ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے. لیکن اس معاشرے میں تھوڑی سی پھر اسی وجہ سے ہم مل جل کے رہنا پسند کرتے ہیں. لیکن جب ہم مل جل کے رہتے ہیں تو جب ہمیں اپنے حقوق میں جب ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں نا تو پھر وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے رشتوں کی، وہ لطف ختم ہو جاتا ہے، وہ سکون ختم ہو جاتا ہے جو مل جل کے رہنے میں ہے. تو ایز اے وائف اگر میں دیکھوں کہ ایک عورت جو ہے اب وہ گھر میں رہ رہی ہے، اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ اس کے پیرنٹس، مطلب اس کے ہسبینڈ کے پیرنٹس ہیں، اور ساتھ کوئی جو بھی ایک دو فیملی ممبرز ہیں، چھوٹی سی فیملی اگر ہم لیں تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ آپ نے ایز اے وائف جو ہے نا اپنے شوہر کے ساتھ تو چلیں جو بھی آپ کی ڈیلنگز ہیں آپ اس کو کریں، اس کے ساتھ اچھا گیو اینڈ ٹیک کے مطابق جو آپ کے حقوق ہیں وہ آپ لیں، اور جو اس کے حقوق ہیں وہ اس کو بڑی ایمانداری کے ساتھ دیں. اور آپ اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کے پیرنٹس، آپ کے بہن بھائیوں کی عزت کرے، ان کے دکھ سکھ میں ایسے ہی شامل ہو جس طرح ایک سگا بیٹا شامل ہوتا ہے. کیونکہ یہ داماد اور بہو، یہ دو رشتے ایسے ہیں کہ یہ اپنے بچوں کی طرح ہوتے ہیں. اپنے بچوں کو ہم دے کے دوسری بچیوں کو گھر لے آتے ہیں، یا اپنی بہت پیاری بیٹی کسی کو دیتے ہیں تو اس کو ہم اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، اور اپنے بیٹے کی طرح اسے ہمیں عزت بھی دینی چاہیے، اسے رسپیکٹ بھی دینی چاہیے، اسے پیار محبت پروٹوکول، اس کے دکھ سکھ میں، اس کی فیملی کے دکھ سکھ میں بہت سنسیئر ہو کے موو کرنا چاہیے. اور
اب وہی جو بچی ہے پھر اس پہ بھی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ صرف اپنے شوہر کو فوکس نہ کرے. شوہر اگر اس کے ماں باپ نے اس کو ایک کیا تھا وہ ایک گوشت کا لوتھڑا کہ جب وہ دنیا میں آیا تو اس کے ماں باپ نے اس کو پالا پوسا جوان کیا اور پروان چڑھایا، اس کی تعلیم پہ خرچ کیا، اس کے لیے اپنی راتوں کی نیندیں برباد کیں. وہ جس طرح کے بھی حالات تھے اس پہ اس کے علاج معالجہ، اس کی تعلیم تربیت لباس ہر چیز پہ ماں باپ نے اپنے جذبات اپنے احساسات اور اپنی ساری انرجی اپنی جو بھی ویلتھ تھی جو انہوں نے کمایا انہی بچوں کے لیے کمایا. تو یہ انتہائی ایک خود غرضانہ رویہ ہوگا کسی بھی لڑکی کا کہ وہ پھر صرف یہ سمجھے کہ میرے پہ صرف میرے شوہر کی حد تک جو ہے نا میری ذمہ داری ہے. آپ اگر ایک اچھی اور خاندانی بچی ہیں تو آپ اپنے شوہر کے ماں باپ کو بہت زیادہ عزت بھی دیں گی. اور کچھ ٹھیک ہے یہ بے شک اسلام نے نہیں کہا کہ شوہر کے ماں باپ کی ذمہ داری جو ہے وہ بہو پہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کامن سینس سے سوچیں نا، کامن سینس سے سوچیں کہ وہ جو ماں باپ ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم کیوں بنایا، بیٹیاں گھروں میں کیوں ہوتی ہیں کہ بیٹیاں ماؤں کا اور گھروں کے سسٹم چلاتی ہیں اور بیٹے باپوں کا بازو بنتے ہیں اور وہ باہر کے سسٹم چلاتے ہیں اور ایک گھر کو رن کرتے ہیں. تو جب ایک گھر میں اپنی بیٹیاں انہوں نے بیاہ دی، وہ کہیں اور چلی گئیں اور آپ اس گھر میں بیٹی بن کے آئی ہیں، تو اب آپ نے بیٹی کی طرح ان کے دکھ درد میں بھی شریک ہونا ہے، ان کی خوشی اور غم میں بھی شریک ہونا ہے، ان کے مسئلے مسائل کوئی بھی ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے، ان کو پوچھنا ہے، ان کی بیماری میں ان کی دلجوئی کرنی ہے، ان کی پریشانی میں ان کی دلجوئی کرنی ہے. اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے اور آپ جسٹ ایک جو ہے اس سسٹم میں ایک ممبر بن کے رہیں اور آپ صرف اپنا ایک علیحدہ سے ایک سسٹم رکھیں اپنی خوشیوں کا اپنے غموں کا، تو یہ اس گھر میں کوئی خوبصورتی نہیں رہے گی اور یہ ناپ تول میں بہت بڑی کمی ہے. اور پھر یہ اس وقت بڑی کمی ہے اور یہ ناپ تول میں اس وقت بہت بڑی زیادتی ہے جب آپ لیتے وقت جو ہے نا آپ کو وہ ایز اے بڑے، وہ آپ کے بڑے ہیں آپ کے گھر میں جو بھی، یا آپ کے ہسبینڈ کے جو بہن بھائی ہیں، وہ آپ کو ایک مکمل پیار محبت عزت اور ایک آنر دیتے ہیں اور آپ کو ایک مقام دیتے ہیں اپنے خاندان میں. اور آپ کی بہت زیادہ جب وہ اپنی محبتیں آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ ان کے اس بچے کی جو ہے نا شریک حیات ہیں، جو ایک گوشت کا لوتھڑا تھا تو انہوں نے اس کو پالا پوسا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک انہوں نے سوچا کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوگا. تو ٹھیک ہے سسرال میں یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ اس بچی کو بالکل ایک کولو کا بیل بنا لیا جاتا ہے اور وہ بیچاری نہ اپنے بچے کو کوئی ٹائم دے سکتی ہے نہ اپنے شوہر کو کوئی ٹائم دے سکتی ہے. اور ایون یہاں تک ہمارے معاشرے میں اس حد تک زیادتی ہے کہ میاں بیوی کو ان دونوں کو آپس میں ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے بھی موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ آپس میں کوئی ہیلدی ٹائم سپینڈ کر لیں. کہیں باہر آنے جانے لگتے ہیں تب بھی یہی ہو جاتا ہے کہ اکثر یا تو سبھی ساتھ چلے جاتے ہیں. تو یہ کچھ قباحتیں بہت زیادہ ہیں ان کے لیے بھی. میں ابھی صرف میرا ڈسکس جو میں کر رہی ہوں نا، میں اس بچی کے بارے میں ڈسکس کر رہی ہوں جو گھر میں آئی ہے. ایک اگلا لیکچر میں انشاء اللہ تعالیٰ کروں گی اور وہ ان گھر والوں کے لیے، ان پیرنٹس کے لیے ہوگا جو ایک کسی کی بچی اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں اور اپنی بچیوں کے لیے ان کے سٹینڈرڈز ان کے معیار کچھ اور ہوتے ہیں اور اس بچی کے لیے ان کے معیار کچھ اور ہوتے ہیں. تو وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے انہوں نے جس بچے کو پال پوس کے جوان کیا ہوتا ہے نا، آپ اس کی کل کائنات ہیں، آپ کی اولاد اس کی کل کائنات ہے اور وہ بچہ ان کی کل کائنات ہے. تو آپ ان کی محبت کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ بچیاں. تو قرآن سے جو ہے نا ہر چیز قرآن پاک میں حرف بحرف نہیں لکھی، لیکن ہر حرف جو ہے نا اتنا گہرا ہے کہ اس کی ڈیپتھ میں جائے نا تو آپ کے لیے سب کچھ آپ کے لیے موجود ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج اولادیں کیوں نافرمان ہیں کہ اب وہی بچیاں جو کچھ عرصہ پہلے، آج سے کوئی 20 25 30 سال پہلے سسٹم کچھ اور تھا. بچیاں جو تھیں، وہ عورتیں جو تھیں، وہ سسرال میں ایک ساس سسرال کو ایک مقام دیتی تھیں، عزت دیتی تھیں، احترام دیتی تھیں. تو بچے بھی یہ چیزیں لرن کرتے تھے اور بچوں میں یہ چیز آتی تھی اور وہ پھر اپنے ماں باپ کا اور باقی خاندان کا اور بہن بھائیوں کا اس طرح احساس کرتے تھے. لیکن جب ہم وقت گزرا اور کچھ اس طرح کے ہو گئے کہ اب
ایک ہی حدیث آج کی بچیوں کو یا قرآن سے ایک دو تعلیمات ہی بچیوں نے سیکھی ہیں. ایک یہ کہ تمہارے ماں باپ کی خدمت ہم پہ فرض نہیں ہے، اور نمبر 2 ہمیں علیحدہ گھر لے کے دو. تو اس کے علاوہ بھی قرآن میں بہت کچھ ہے نا. تو اگر آپ اس طرح کے سیٹ اپ میں رہ رہے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اپنا مارجن رکھ کے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنا مارجن رکھے. آپ کی بیماری یا آپ کی تکلیف ہے، آپ کا کوئی جانا آنا جو بھی ہے، اس کو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈسکس کریں، اور آپ بڑوں سے ان کو بے شک اچھے طریقے سے انفارم کریں اور ان کو بتائیں. اور جو میرا خیال ہے کہ اچھے بڑے ہوں گے، اچھے بزرگ ہوں گے، وہ بہت فراخ دلی سے آپ کو آنے جانے بھی دیں گے. بڑوں نے بھی ایک بڑوں والا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. تو آپ انہیں بتائیں، ان سے پوچھیں گھر کی مصروفیات، گھر کے ماحول کے اندر کوئی اگر ایسی مجبوری ہے کہ نہیں نکلا جاتا تو کوئی بات نہیں، آگے پیچھے کر لیں اپنے معاملات کو. اور آپ ایک گھر میں ان سے پوچھ کے آئیں، جائیں، گھومیں پھریں، کھائیں، لیکن آپ اس سیٹ اپ میں لا تعلق نہ ہوں. محبت کے بدلے میں محبت دے دیں. ملازم دیکھیں آج الحمدللہ ہر گھر میں حالات اس ٹائپ کے ہیں کہ ملازم ہر کام کے لیے اویلیبل ہیں. تو کوئی اتنا کام کا وہ والا سسٹم نہیں رہا جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہماری ماؤں پہ تھا. آج ہر چیز مشینوں کی وجہ سے بھی زندگی بہت آسان ہو گئی، ملازمین کی وجہ سے زندگی بہت آسان ہو گئی. لیکن کام تو ملازم کر لیتے ہیں، اور لیکن ملازم جو ہے نا وہ محبتوں کے بدلے میں محبت نہیں دے سکتے، احساسات کے بدلے میں احساسات نہیں دے سکتے. تو بات کسی اور طرف نکل گئی. تو میں کہہ رہی تھی کہ جو بچے اس طرح کی فیملیز میں بڑے ہوئے نا، جو صرف پیرنٹس تھے اور ان پیرنٹس نے بھی بس صرف اپنا جو ہے وہ اپنی زندگی کو انجوائے کیا، کیونکہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے نا کہ زندگی کچھ دن کی اس کو انجوائے کر لو. انجوائے کرنے کے لیے زندگی ضرور بنی ہے، لیکن اس میں جو حقوق اور فرائض اور جو حقوق العباد اور حقوق اللہ ہے، ان کو کبھی بھی اپنے ذہن سے نہیں نکالنا. ان کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو انجوائے بھی کرنا ہے، اور تبھی آپ کو مزہ بھی آئے گا انجوائے کرنے کا. اور پھر جو وہ لوگ تھے جنہوں نے اس طرح اپنی زندگی انجوائے کی کہ بس وہ صرف انجوائمنٹ میں ہی رہ گئے، یا انہوں نے اپنے بچوں کو ایک بڑوں کا حق ادا کرنا، کیونکہ گھروں میں بزرگ نہیں تھے نا، تو بچوں نے دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے ماں باپ نے اپنے بزرگوں کی خدمت کیسے کی ہے، ہمارے ماں باپ نے اپنے بزرگوں کی عزت کیسے کی ہے، ہمارے ماں باپ نے اپنے بزرگوں کے حقوق کیسے ادا کیے ہیں. تو بچوں میں وہ چیز آئی نہیں ہے. یا بزرگ تھے بھی گھروں میں تو آپ نے ان کو وہ بچوں کے سامنے کوئی ایسا اپنا کردار پیش نہیں کیا کہ جس کو وہ اب ان کے دماغ میں فیڈ ہوتا. بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو وہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو پھر وہ مائیں اور وہ پیرنٹس جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ بچے بالکل ایک نا کھوکھلے وجود بنتے ہیں. ان کے اندر احساسات نہیں ہوتے، ان کے اندر جذبات نہیں ہوتے. ان کے اندر بھی زندگی کا یہی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جیو، کھاؤ، پیو، پیسہ اور مور منی اینڈ مور منی، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور وہ پھر بڑھاپے میں ایک اذیت ناک جو ہے نا فیز سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ حقیقت ہے. اور میں نے اپنی زندگی کے جو تجربے میں دیکھا ہے کہ ہر وہ بچہ جس نے اپنے بزرگوں کے ساتھ اس کے ماں باپ رہے ہیں، وہ بچے انتہائی سمجھدار بنے ہیں. لیکن جو بچے بھی صرف ماں باپ کے ساتھ رہے ہیں، اکثر ان بچوں میں وہ کوالٹیز نہیں آ سکیں. وہ دنیاوی حساب سے تو تعلیم بھی انہوں نے بہت لے لی حاصل کر لی ہوگی، گریڈز بھی A+ ہوں گے، ان کے ڈگریز بھی ہوں گی، میڈلز بھی ہوں گے، لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں اور خالی ہیں. تو آج اپنی نسلوں کو جو ہے نا اپنے بڑھاپے کو ایک پرسکون کرنے کے لیے، اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے آج جو بھی بچیاں یہ میرا لیکچر سن رہی ہیں، جن کے پاس ابھی بچے چھوٹے ہیں، تو وہ اپنے چاہے آپ دور ہیں ان بزرگوں سے، آپ ان کے ساتھ نہیں رہتے، جہاں کاروبار ہے، جہاں ہسبینڈ کی جاب ہے وہیں جانا ہے، لیکن ان کے لیے اپنی انٹینشنز بہت اچھی رکھیں. انتہائی آپ رابطے میں رہیں ان کے ساتھ. شوہر ان کے لیے جو کرتا ہے اس کو کرنے دیں، کبھی اس کو نہ روکیں. اور یہ تو میں صرف ماں باپ، اس بچی کو صرف ماں باپ کے لیے بتا رہی ہوں کہ ماں باپ کے لیے آپ کی کیا فیلنگز ہونی چاہیے. اور ماں باپ کا جو ہے نا معاملہ، وہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حقوق اللہ کے بعد، نماز کے بعد، جس
چیز کا حکم دیا نا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، تو یہ معاملہ تو انتہائی سخت ہے۔ اس کی تو سزا جو ہے نا آپ کو دنیا میں بھی ذلت ہی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہی ذلت ہے، اور وہ چاہے اپنے ماں باپ ہیں اور چاہے شوہر کے ماں باپ ہیں۔ جو کسی کے بھی ماں باپ کی عزت نہیں کرتا وہ سمجھے اپنے ماں باپ کی بھی عزت بھی نہیں کرتا اور ان سے محبت بھی نہیں کرتا، اور وہ یقیناً ایک ایسا انسان رہ چکا ہے جس کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے کوئی مقام نہیں تھا، تو وہ اسی لیے پھر اپنے شوہر کو بھی وہ یا اس کے جو اپنے شوہر اپنی بیوی کے ماں باپ کو وہ مقام نہیں دیتا۔ تو یہ تو معاملہ بہت سخت ہے اور اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، اور یہ دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ لیکن پھر بہنیں آ جاتی ہیں اس لڑکے کی، جو بہنیں ہیں، تو یہ بات ہے، یہ چیز آ جاتی ہے پھر حقوق العباد میں، یعنی کہ ماں باپ کا جو حق ہے وہ تو اتنا بڑا حق ہے، اتنا بڑا حق ہے کہ اللہ نے اپنے بعد ماں باپ کا حق رکھ لیا۔ اس کو تو ہم کسی ایک سمجھ لیں جس طرح ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات کرتے ہیں نا، تو وہ ماں باپ کے جو حقوق ہے وہ عبادات میں شامل ہیں، ان کو ہم عبادت کے زمرے میں لیں۔ باقی پھر ہمارے بہن بھائی آ جاتے ہیں، تو بہنوں کے حقوق جو ہے نا بہت زیادہ ہیں، اس طرح زیادہ ہیں کہ ان کو بعض اوقات بہنیں الحمدللہ اپنے گھروں میں بہت زیادہ ان کو اللہ پاک نے نوازا ہوتا ہے، ایون بھائیوں کے حالات تھوڑے سے ان کے نسبت کم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ بہنوں کو آپ کی ایک ایموشنل سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جذباتی سہارا ان کو چاہیے ہوتا ہے، ان کو یہ احساس کہ ہمارے ماں باپ اگر حیات ہیں تو الحمدللہ، لیکن اگر بعض ماں باپ بزرگ ہو جاتے ہیں، بہنیں اپنی کوئی بھی دکھ سکھ شیئر، ان کو جسٹ آپ سے آپ کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی 10 20 15 منٹ کی کال کریں ان سے، ان کے ہیپینس اپنی شیئر کریں، ان کی ہیپینس آپ سے وہ شیئر کریں، اور اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے کو بتائیں، اور خوشیوں اور غموں میں ایک دوسرے کے ساتھ موو کریں، تو یہی رشتوں کی خوبصورتی ہے، اور یہی جو ہے نا بہنوں کی جو دعائیں ہیں نا، بہنوں کی دعائیں وہ بہت جو ہے نا قیمتی اثاثہ ہیں۔ کبھی بھی اپنی بہن کا دل نہ دکھائیں، اور کبھی بھی اپنے شوہر کی بہن کو، اپنے شوہر کو اس کی بہن سے متنفر نہ کریں۔ وہ جو کرتی ہے نا اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، ان کیس اگر وہ کوئی نیگیٹو رول پلے کر بھی رہی ہے نا، آپ نے وہ نیگیٹو رول پلے نہیں کرنا بس، باقی اپنے آپ کو سیف بھی رکھیں، اپنے گھر میں اس کو دخل اندازی کرنے کا بالکل حق نہ دیں۔ وہ آپ کے گھر میں اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ دخل اندازی کرے، لیکن اگر آپ کا شوہر اس کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے، کوئی اس کو آپ اس کے گھر جانا چاہتا ہے، کوئی اس کے جو بھی اس کا اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے یا اس سے رابطے میں رہتا ہے، تو اس چیز کو آپ نہ کبھی برا سمجھیں، نہ کبھی اپنے شوہر کو روکیں۔ کوئی بھی انسان جو ہے نا کسی کو کوئی نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے جب تک کہ اذن الہی نہ ہو۔ تو بعض اوقات ہم کچھ رشتوں سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہ وہ رشتے ہمیں نقصان پہنچا دیں گے، لیکن حکمت کے ساتھ اور عقل مندی کے ساتھ رشتوں میں موو کریں، بجائے اس کے کہ آپ رشتوں کو کاٹ دیں اور ایک سائڈ پہ ہو جائیں۔ بعض اوقات ہماری انٹینشن ان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی، ہم کسی کو اس لیے نہیں چھوڑتے کہ ہم اس سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہم اس وجہ سے اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم خود نقصان سے بچ جائیں، لیکن اوائڈ کریں اور ایک حد میں، اتنا اوائڈ نہ کریں کہ آپ رشتے کو چھوڑ ہی دیں۔ دکھ سکھ میں، خوشی غم میں، پریشانی میں کسی نے آپ ساتھ کتنا بھی برا کیا ہو، آپ نے اس کے لیے انتہائی خلوص دل سے موو کرنا ہے، انتہائی خلوص دل سے اس کی مالی امداد کرنی ہے، انتہائی خصوص دل سے اس کی جسمانی، فزیکل، ایموشنل جو بھی سپورٹ آپ کر سکتی ہیں آپ کریں۔ تو یہ آج کا ایک لیکچر تھا جس میں حضرت شعیب کی قوم سے میں نے یہ ایک لیسن نکالا کہ ہم اکثر بہت سرسری مطالعہ کرتے ہیں قرآن پاک کا، اور ہم بس ناپ تول میں کمی پڑھ لیتے ہیں، اور یہ ناپ تول میں کمی جو ہے یہ بہت اتنا گہرا مضمون ہے کہ اس پہ ہمارا شاید ایک سلسلہ چلے گا، اور میں اس میں ہر رشتے میں جتنے رشتے مجھے سمجھ میں آئیں گے نا، آج تو میں نے اپنی پیاری پیاری بیٹیوں کے لیے جنہوں نے اگلے گھروں میں جا چکی ہیں اور وہ وہاں پہ ایک بہو کا رول کردار ادا کر رہی ہیں، ان بچیوں کے لیے میں نے یہ لیکچر جو ہے وہ اس میں سے کچھ جو ہے وہ آپ کے لیے گیسچرز نکالے، کچھ اچھی انٹینشنز نکالی کہ کس طرح آپ نے موو کرنا ہے۔ تو امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے بہترین معنی جو ہے وہ سمجھنے کا اور اختیار کرنے کا اور اپنی زندگی میں اپنے عمل میں لانے کے لیے ہمیں توفیق دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔
اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔